बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं अपना तारुफ करा दूँ। मैं दरस निज़ामी हमारा एक कोर्स होता है, आलिम का कोर्स, वो मैंने फैसलाबाद से किया था और 92-93 में हम फारिग हुए वहाँ से। फिर उसके बाद जो है तखस्सुस होता है, स्पेशलाइजेशन, वो ने की दारुल उलूम कराची से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ज़ेर निगरानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैंने अपनी बुनियादी तालीम जामिया दारुल उलूम कराची, जो पाकिस्तान का एक मशहूर इदारा है, वहाँ से हासिल की। मेरे उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दुनिया भर में मारूफ नाम रखते हैं और ख़ास तौर पे इस्लामी बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर उन्होंने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया कोई 1999 में। मतलब वो हजरत ने ही जिम्मेदारी लगाई थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी MCCA, उनके साथ हमने कुछ काम किया और पहला मुराबहा की एक ट्रांजैक्शन थी, वो हमारी एक इस्लामिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, वो 99 में की थी मैंने। उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक भी था और फिर उसको पढ़ते भी रहे और फिर 2003 से जो है इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री में आए। तो फिर ट्रेनिंग्स में भी आए, इस्लामिक बैंक्स में भी आए और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह UBL अमीन जब लॉन्च हुआ तो कोई 2008 से UBL के साथ मुंसलिक हैं। इस दौरान जो है वो इस्लामिक फाइनेंस की ट्रेनिंग भी, इस्लामिक फाइनेंस की एडवाइजरी भी और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी और स्टेट बैंक का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, उनके साथ भी फिर इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ाना। IBA के साथ मुंसलिक हूँ, IBA की विजिटिंग फैकल्टी में हूँ, कराची यूनिवर्सिटी की विजिटिंग फैकल्टी में हूँ। तो इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ इदारों में मुल्की बैनुल-अक़वामी तौर पे तालीमी खिदमात, इस हवाले से ट्रेनिंग्स के हवाले से ख़ास तौर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक बहुत अरसा गुजारा है। तो हम जब दारुल उलूम के अंदर पढ़ रहे थे, हमारे निसाब का हिस्सा है कि हमें इस्लामिक फाइनेंस से भी मुतारफ़ करवाया जाता है और ख़ास तौर पे जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, स्पेशलाइजेशन इन फतवा का जो कोर्स होता है हमारा, तो उसके अंदर बतौर ख़ास हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं 2000 से जो है अलबरका इस्लामिक बैंक से पाकिस्तान में वाबस्ता हुआ और ये वो वक्त था जबकि इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस का काम यहाँ पर एक नए अंदाज से हो रहा था। फिर उसके बाद मीज़ान बैंक आया, उसको लाइसेंस मिला, तो रेगुलेटरी लेवल के ऊपर और ट्रेनिंग के अंदर और इसी तरीके से प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट में और ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो तकाफुल का काम हुआ, तो इंसेप्शन से इसमें मेरी शमूलियत रही और शुरू ही से इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान में मुझे इस्लामिक म्यूचुअल फंड के अंदर जो एंट्रेंस मिली है वो UBL अल अमीन म्यूचुअल फंड्स की वजह से मिली है और शुरू से मैं उनसे वाबस्ता हूँ, इस इदारे से वाबस्ता हूँ और अब इतना अरसा गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम ही चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है। तो पढ़ाने के साथ साथ ही इस तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए और एक बैकग्राउंड हो चुका है। शरिया एडवाइज़र का इन सब चीज़ों में बड़ा बुनियादी किरदार है और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कहते हैं इस्लामिक बैंक या आप कहते हैं इस्लामिक म्यूचुअल फंड या आप कहते हैं इस्लामिक इंश्योरेंस, तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये सारा काम जो है वो शरिया कंप्लाइंट ना हो और उसकी शरिया कंप्लाइंस को हर लेवल के ऊपर इंश्योर न किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो इस्लामिक कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। तो बड़ा जो है वो क्रिटिकल रोल है इसमें, इन सब चीज़ों में शरिया स्कॉलर का, शरिया स्कॉलर्स का। और ये शुरू होता है आइडिया के लेवल से, यानी जिस वक्त आप किसी प्रोडक्ट का आइडिया लेकर आते हैं तो उस आइडिया को इवॉल्व किया जाता है, उसको एक प्रोडक्ट की शक्ल दी जाती है, फिर उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसमें लीगल कंसल्टेशन होती है, बैक एंड फोर्थ उसके अंदर काफ़ी काम होता है और फिर उसके बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसकी कंप्लाइंस को चेक किया जाता है, तो इन तमाम लेवल्स पे जो है वो शरिया एडवाइज़र, शरिया स्कॉलर का एक रोल होता है।
اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں ریگولیشنز ہیں اور گائیڈ لائنز ہیں، اور اس کے اندر یہ سارے رولز جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں، اور ہر لیول کے اوپر شریعہ اسکالرس کو ظاہر ہے کہ ان شریعہ اسکالرس کو جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جن کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، ریلیونٹ نالج ہے، ان کو ایک بہت ہی پرومیننٹ رول جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جی، مفتی حسان کلیم صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا، بالکل یہی بات ہے کہ IDA کے وقت سے ہی ہم لیتے ہیں، اور پھر یہ ایک بہت بنیادی فرق یہ پیدا ہوا ہے کہ اب ریگولیٹر جو ہے، جو SECB ہے ہمارا، جیسے میوچل فنڈ کا ریگولیٹر ہے، وہ آپ کو کسی وقت بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن یا کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک کہ وہ آپ کی جو شریعہ ایڈوائزر ہے، جو شریعہ کمیٹی ہے، یا جو بھی آپ نے ایک تشکیل دی ہے کمیٹی، جب تک وہ اپروو نہیں کر دیتے، اور اس کے اپروول کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس میں آپ کو ڈاکومنٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ آپریشنز کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سرمایہ کاری جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی سرمایہ کاری کریں گے تو وہ آپ کو اجازت لینی ہوگی شریعہ ایڈوائزر سے۔ آپ اسلامک بینکوں میں لگائیں، آپ اسلامک اسٹاکس میں لگائیں، یا آپ سکوک میں لگائیں، آپ کو اجازت چاہیے ہر اسٹاک کے خریدنے کی، ہر بینک میں انویسٹمنٹ کرنے کی آپ کو شریعہ ایڈوائزر سے اجازت چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے حرام آ گئی تو وہ اس کی پھر باقاعدہ اس کی چیریٹی کرواتے ہیں، کیونکہ اسٹاکس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر 1، 2، 3% وہ کمپنیز جو ہیں وہ کہیں بینک میں رکھ دیتے ہیں یا کہیں پہ کروا دیتے ہیں، تو پھر اس کو باقاعدہ اس کی تطہیر کے لیے، اسکریننگ کے لیے، کلینزنگ کے لیے، تو از اے کائنڈ آف اے ریچول کلینزنگ سیٹ اپ، پورا ایک ریچول کلینزنگ سیٹ اپ ہے جس کو اسکریننگ کرائٹیریا کہتے ہیں، اور اس کے آپ اس کو اسکرین آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کو چیریٹی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب انہوں نے چیریٹی کرنی ہوتی ہے تو اس کی بھی اجازت درکار ہے، وہ بھی آپ اپنی مرضی سے کسی کو چیریٹی نہیں کر سکتے، اس لیول تک چیریٹی کی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک شریعہ ایڈوائزر اس بات کی کوشش کرتا ہے، شریعہ کمیٹی انشور کرتی ہے کہ جو آپ کے فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد ہیں ان کو حلال انکم پہنچے، اور کوئی اس کے اندر خدا نہ خواستہ کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اس کے لیے پھر جیسے جنرل میکانزم بھی ہے، شریعہ گورننس فریم ورک ہے، انٹرنل شریعہ آڈٹس ہیں، ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہیں، شریعہ کمپلائنس ہے، یہ سب چیزیں بھی۔ اور پھر ایک اور کام بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اپنے اسٹاف کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ ان کو بھی جو ہے ان کی بھی ٹریننگ ہوتی رہے۔ تو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ شریعہ ایڈوائزر۔ تو if you ask me, تو there's a pivotal role in whole setup۔ اس کا جو پیوٹ ہے نا، پوری وہ پیوٹ جو ہے وہ آپ کی یہ شریعہ کمیٹی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو مائنس کر دیتے ہیں تو پھر آپ یعنی قانوناً آپ اس کو جو ہے وہ اسلامک فنڈ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی دار ہے، اور ہر شریعہ ایڈوائزر نہیں ہے، پھر شریعہ ایڈوائزر کا بھی فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا ہے ہر آدمی۔ تو الحمدللہ ان سب چیزوں کی وجہ سے چیزیں اب بہت مستحکم بنیادوں پہ قائم ہوتی جا رہی ہیں، نظام ایک مستحکم بنیادوں پہ قائم ہو رہا ہے۔ 2008 سے ہمارا الحمدللہ یوبیل امین کے صدر، اور جب ہم یوبیل امین جب شروع ہوا تھا تو کیونکہ یہ اس وقت اور سوائے میزان اسلامک فنڈ کے اور کوئی ایسا اسلامک فنڈ تھا نہیں، تو اسی وجہ سے یہ حضرات جو ہیں وہ سب سے ایکسپیرینس فنڈ مینیجرز ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب بھی اس وقت تو نئی بہت ساری چیزیں نئی تھیں، اور سب کے لیے نئی تھی، ہمارے لیے میوچل فنڈ انڈسٹری نئی تھی، جو فنڈ مینیجر تھا اس کے لیے اسلامک میوچل فنڈ نئی چیز تھی۔ تو ایک یہ جو گیپ تھا اس کی الائنمنٹ جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ دونوں نے، ہم نے کئی سیشن سیکھنے کی کیے، تو وہ الحمدللہ بیٹھ کے سیکھتے تھے، پھر ڈاکومنٹیشن لیول پہ بھی الحمدللہ جو سب سے اچھی چیز سامنے آئی وہ تھا تعاون، اور وہ تھا ٹرانسپیرنسی، اور وہ تھا ہمارا لیول آف ٹرسٹ، کہ ہم نے انہوں نے اس بات کا ہمیشہ ہم کو اطمینان دلایا، اور الحمدللہ ہم نے ویسا ہی پایا کہ چیزوں میں جو ہم نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا تو انہوں نے نہیں کرنا، اور جو ہم نے اجازت دی اس کو کیا بغیر اجازت۔ بعض دفعہ ہمیں یاد ہے
کہ کچھ اسٹاکس میں تحقیق کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوئے ان کو، لیکن انہوں نے نقصان برداشت کیا. انہوں نے کہا جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی، آپ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. اور پھر اسی طریقے سے ٹیم ہمیشہ ہمیں یعنی اپج کے اعتبار سے وہ جو ایک لیول ہوتا ہے، جو سینس ہوتا ہے، وہ ہم نے بہت اچھا، بیکاز دیٹ از آپ کی پڑھائی ہو سکتی ہے لیکن جو فائنینشیل سینس ہے نا آپ کا، جس میں آپ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی سیکھنے کا بہت موقع ملا. بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی، خاص طور پہ کیونکہ اتنے سیزنڈ فنڈ مینیجرز تھے کہ ان سے آپ کو بہت سیکھنے کا موقع ملا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ہم نے بورڈ کے سامنے اگر کوئی چیز رکھی تو بورڈ نے اس کو ویلکم کیا. کبھی کوئی ایسی بندش، کبھی کوئی ایسی چیز ہمیں سامنے نہیں آئی. اور الحمدللہ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کہ اس وقت جو ہیں وہ بیسٹ ریٹنگ اسلامک فنڈ ہے، اور پھر اب تقریباً 9 کے قریب اسلامک فنڈز ان کے پاس موجود ہیں. ہر آدمی کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں وہ تقریباً ان کے پلیٹر میں موجود ہیں. آپ اپنی ضروریات سرمایہ کاری کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے پاس جو ہے وہ چیز موجود ہے، اور اس کو یہ باقاعدہ شریعہ کمپلائنس کو انشور بھی کرتے ہیں. اور شریعہ کمپلائنس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سینس بہت اچھا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے کو صحیح طریقے سے، یعنی الفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ اسم با مسمہ ہے، یعنی اس کو واقعتاً امین ہونے کے ناطے جو ہے وہ اس کو فائنینشیل سینس کو اپلائی کرتے ہوئے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بہترین منافع ملے. اور الحمدللہ اسی وجہ سے وہ ون آف دا لیڈنگ فنڈ مینیجرس ہیں. تو مجھے تو تجربہ بہت اچھا ہے، بہت خوشگوار تجربہ ہے. اللہ سے دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس اعتماد کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. میرے بھی اسی قسم کے تاثرات ہیں اور تقریباً ساری باتیں مفتی صاحب نے فرمائی ہیں. بس میں ایک بات کی عرض کروں گا کہ شریعہ کمیٹی ہو یا شریعہ بورڈ ہو، اس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہے ٹرسٹ لیول، کہ جو مینجمنٹ ہے، جو پریکٹیشنرز ہیں، وہ پراپر طریقے سے ڈسکلوز کریں، جو چیزیں کہی گئی ہیں اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں. اور مینجمنٹ میں اور شریعہ کے لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے وہ ایک لیول برقرار رہے. یہ اللہ کا شکر ہے تھرو آؤٹ ہماری جو جرنی یہاں پہ رہی ہے اس کے اندر یہ چیز ہمیں ملی ہے. ٹیمز مینجمنٹ چینج بھی ہوئی ہے بعض اوقات، لیکن الحمدللہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی جن اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ون آف دی بیسٹ شریعہ کمپلائنٹ اینڈ ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشن. یہ ایک بہت ہی، جہاں تک ہمیں علم میں آیا ہے، بڑا مستحسن اقدام ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ نظر آتا ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے الحمدللہ، یعنی ہمارا ملک اس کی آزادی کو 70 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نمبر آف امپلائیز جو ہے گورنمنٹ کے ریٹائرڈ امپلائیز کے نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر جو ہے اس کے بجٹ پر بڑا اس کا بوجھ آ رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیویجولس کے لیے، ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پینشن اسکیم بھی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جو یہ قدم صوبائی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، یہ بہت اچھا قدم ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اپنی اس اسکیم کو بہتر انداز سے جاری بھی رکھ سکے گی. گورنمنٹ کے اوپر اس کا برڈن بھی جو ہے وہ کم ہوگا، بلکہ انشاءاللہ دوسرے صوبے بھی اس کے اندر امید ہے کہ فالو کریں گے. اور جہاں تک بات ہے یو بی ایل کی، تو سب سے جو اچھی بات اس کے اندر ہمیں محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ یو بی ایل نے الامین اسلامک فنڈز کو اس کے اندر سامنے رکھا ہے، اور اس کے اندر لیڈ جو لی ہے وہ الامین اسلامک فنڈز نے لی ہے. اور یہ سارا کام جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہوگا. بلکہ میں اس کے اوپر خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنے امپلائیز کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک اچھی پینشن اسکیم جو ہے وہ متعارف کروائی، اور دوسری طرف اس کو شریعہ کمپلائنٹ بھی رکھا. اور انشاءاللہ اس سے ایک بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں
فائنینشیل نیڈ ہماری شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے پوری ہو رہی ہو تو بحیثیت مسلمان ہمارے پاس تو کوئی دوسرا آپشن رہتا نہیں. تو مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ اس کے اندر چاہے اور پلیئرز بھی آئے اور اس کام کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ کام جو ہوگا وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہی ہوگا. اور دیگر صوبے بھی اگر انشاءاللہ اس کو کریں تو ان کے لیے بھی ایک اچھی مثال ہے کہ وہ بھی اس کو شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے کریں. اور یو بی ایل الامین چونکہ ایک بہت تجربہ کار فائنینشیل ایڈوائزر اور فنڈ مینیجر ہے، تو انشاءاللہ شریعہ کمپلائنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر اپنے تجربے سے بہتر ریزلٹس اچیو کرنے کی بھی کوشش کرے گا. اور اس کے لیے اس میں امپلائیز کو بھی فائدہ ہوگا، پینشن اسکیم کو فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹ کے اوپر سے اس کا برڈن جو ہے وہ کم ہوگا. اور انشاءاللہ پھر اس میں اور بھی بہتر صورتیں جو ہیں وہ اختیار کی جائیں گی، نئی پروڈکٹس اور نئے فیچرز اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ایڈ کیے جائیں گے. مفتی حسان کلیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات فرمائی. میں بھی یہی کہوں گا کہ بہت ہی مستحسن اقدام ہیں. اور اب جو ہمارے خاص طور پہ ملازمین ہیں خیبر پختونخوا قوم، ان کو یہ چاہیے کہ جب یہ اختیار ان کو مل گیا ہے تو وہ پھر خالص اسلامک فنڈز کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ جب آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ آپشن موجود ہے، اللہ جل شانہ کی ایک سنت ہے کہ آدمی جب قصداً عمداً انٹینشنلی حلال کو اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس میں برکت بھی دیتے ہیں اور خود بخود حرام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ انٹینشنلی عمداً قصداً حرام کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ رزق میں بے برکتی تو پریشانیاں تو آتی ہی ہیں، لیکن حلال اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس وقت آپشنز اویلیبل ہیں الحمدللہ، اور آپ حلال اس میں جائیں. اور پھر دوسری بات جیسے مفتی صاحب نے فرمائی کہ جو یہ رضاکارانہ فنڈ ہے، جو والنٹری فنڈ خاص طور پہ الامین اسلامک فنڈ نے نکالا ہے، اس کے اندر تکافل کی سہولت کو بھی پیش نظر رکھا ہے. اور تکافل کے ذریعے باقاعدہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا اس دوران انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو اسلامک تکافل سے بھی رقم اس کی مدد کی جائے گی، جو مختلف پورٹ فولیوز کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے. تو ان فیچرز کے ساتھ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ بھئی ملازمین کو چاہیے کہ اسلامی سرمایہ کاری میں آگے بڑھیں. اور ہمیں کیونکہ یو بی ایل اسلامک فنڈ پہ اعتماد ہے اور ایک سینئر اور سیزنڈ فنڈ مینیجرز ہیں یہ حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک شرعی حلال منافع جو ہے وہ انشاءاللہ سب کو مل سکے گا. اور جیسے ابھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ان فنڈز کے اندر رکھا ہے، اور بھی جو اسی طریقے سے چیزیں ہیں اس میں بھی کوشش کریں کہ ہم اسی طریقے سے کام کریں. ای او بی آئی ہے اور اس قسم کے اور فنڈز ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں ملازمین کے لیے یا مزدوروں کے لیے اور فلاحی قسم کے، اس میں بھی کوشش کریں کہ ہم حلال سرمایہ کاری کریں. اور اب تو یہ ضروری بھی اس لیے بھی ہوتا جا رہا ہے کہ شریعہ کورٹ کا فیصلہ ہے 5 سال کے اندر آپ نے کنورژن کرنا ہے اکانومی کو. تو اکانومی کنورژن کے سٹیپ ابھی سے ہم لینا شروع کریں گے. تو جو آدمی اپنا حصہ جتنا ڈال سکتا ہے وہ اپنا حصہ ڈال دے، اللہ جل شانہ اس کو اس بقدر اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے. آگے جو چیزیں ہوں گی اس میں اس کو بھی اجر ملے گا. تو جو لوگ قانون سازی کرنے والے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں، اور جو اس کی تنفیذ کرنے والے امپلیمنٹیشن وہ بھی، اور جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ فنڈ مینیجر کا انتخاب کریں وہ بھی اسلامک شریعہ کمپلائنٹ کو پیش نظر رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی برکت والی عافیت والی روزی عطا فرمائیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.